This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं और अपने सवालात का हल मुफ्तियाने किराम से लाइव जान सकते हैं। करना क्या है, आपने पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 042-111-700-000 यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन पे अपने सवालात लिखिए। इंशाल्लाह मुफ्तियाने किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, रिटन मैसेजेस और वॉइस नोट की सूरत में भेज सकते हैं। और कुछ ऐसे सवाल जो आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहते, प्रोग्राम के बाद आपके ज़हन में आते हैं, आप वो भी डिलीवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुफ्तियाने कराम आपको उनके जवाबात वहाँ पर मुहैया किए जाएंगे। और एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने जब हमें UAN नंबर पे कॉल करनी है, कोशिश करनी है कि TV के वॉल्यूम को बंद कर लेना या बिल्कुल लो कर लेना, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच सके और हम भी मुफ्तियाने कराम से आपको जवाबात बेहतर तरीके से आप तक पहुँचा सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें जी, ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में जो मुफ्तियाने किराम का पैनल मौजूद है, किसी भी किस्म के तारुफ का अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। और इनके साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब। मुफ्ती साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपके मजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो हेडलाइन है, करंट इश्यूज़ हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब शेख। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने के हक़ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक तारीख़ी फ़ैसला दिया। ऑब्वियसली ख़ातून जज का जो फ़ैसला है, मैं कुछ आपको ब्रीफली बताता चलूँ। फ़ैसले में कहा गया है कि औरत की मर्ज़ी के बग़ैर अदालत खुला नहीं दे सकती। शोहर की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी तनसीख़ निकाह के लिए जायज़ बुनियाद है। और इसी तरह उन्होंने अदालतों को ये भी कहा है कि अदालत को ये गुंजाइश हासिल है कि वो ज़ुल्म की मुख्तलिफ़ सूरतें पहचान कर ये साबित करें कि इंसाफ किस सूरत में है। सिर्फ फिज़िकल टॉर्चर की बात नहीं की, उन्होंने मेंटल टॉर्चर को भी यहाँ पर बताया कि मेंटल टॉर्चर भी अगर किसी खातून पर हो रहा है और उसका रहना नामुमकिन है उस घर में, उन ख़ास सर्कमस्टेंसेस में, वहाँ पर नहीं वो रह सकती, तो इस सूरत में भी वो अदालत से रुजू कर सकती है और उसको कंसिडर करेंगे। सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद इसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हमारा जो आज से हमें जो रहनुमाई दरकार है कि अगर शोहर दूसरी शादी करे तो ये तनसीख़ निकाह की एक जायज़ बुनियाद हो सकती है। और शरीयत की रोशनी से क्या शोहर की दूसरी शादी शरन तनसीख़ निकाह का जवाज़ बन सकती है, वैलिड हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। शरीयत ने तो ये रहनुमाई कर दी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बता दिया है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। फरमा दिया जिन औरतों को तुम चाहो तो निकाह करो, 2 औरतों के साथ, 3 औरतों के साथ, 4 औरतों के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक मुसलमान शख्स 4 औरतों को बैक वक्त अपने निकाह में रख सकता है। ठीक है। तो अब एक निकाह हो गया है एक औरत के साथ, अब उसके बाद दूसरी शादी करना चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ये इजाज़त मौजूद है। अच्छा। हाँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके लिए जो शर्त रखी है वो शर्त अदल है, इंसाफ है। ठीक है। और अगर एक बंदा अदल नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा। अगर तुम ये अंदेशा हो, ये खौफ हो कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने की सूरत में हम अदल नहीं कर सकेंगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफ़ा करो, और अगर एक ही बीवी भी तुम नहीं रख सकते तो फिर लोंडी रख लो। अब लोंडियों का रिवाज तो है नहीं, लेकिन एक ही बीवी रखने का फिर हुक्म है अदल न कर सकने की सूरत में। लेकिन अगर एक बंदा है वो अदल कर सकता है, माली वसाइल भी उसकी इजाज़त देते हैं, जिस्मानी जो है ना हालत भी उसकी दुरुस्त है। अदल की ये सूरतें
عدل کی صورتیں جو آپ بیان ہاں کر جی رہی ہیں جی یعنی عدل کی صورت یہی ہے کہ ایک بندہ ہے مالی حالت بھی اس کی درست ہے، دونوں کو نان نفقہ، کسوہ، لباس اور اسی طرح رہائش وغیرہ فراہم کر سکتا ہے، کھانے پینے میں عدل رکھ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے باقی مسائل میں رات گزارنے میں وہ عدل کر سکتا ہے، تو یہ ساری صورتیں پھر جواز کی ہیں۔ اچھا، اور اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا، جسمانی لحاظ سے کمزور ہے لیکن مالی لحاظ سے مضبوط ہے، اب 2 سے 3 شادیاں کرتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جسمانی لحاظ سے تو مضبوط ہے لیکن وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے اور مالی لحاظ سے نفقے کے لحاظ سے وہ انصاف نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے بھی دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اب جو متعلقہ سوال ہے، متعلقہ سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کو بنیاد بنا دیا تنسیخ نکاح کے لیے، یہ بلا دلیل بات ہے، شرعاً ایسی کوئی بنیاد ہے نہیں کہ بندہ دوسری شادی کرے جبکہ پہلی بیوی کو صحیح رکھ سکتا ہے، اس کی جو ہے نا حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود یہ تنسیخ نکاح کے لیے کافی دلیل ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ شرعی بنیاد پہ قائم نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر جو ایک نقصان والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری ہوگی تو مرد کو مہر بھی دینا پڑے گا، یعنی مہر بھی مکمل، جو اسباب اور سامان اس نے عورت کو دیے ہیں وہ بھی عورت ہی کو، اور اسی طرح مہر بھی وہ لے گی، واپس جائے گا اس کی طرف۔ ہاں جی، بالکل صحیح۔ تو یہ جو بات ہے یہ تو سراسر خلاف ہے۔ اگر ایک عورت کو خاوند کی دوسری شادی پر اعتراض ہے اور وہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتی، اس بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس صورت میں وہ خلع کا دعویٰ دائر کرے اور اس بندے کے ساتھ نہ رہے، علیحدگی اختیار کر لے، عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے، تو یہ تو درست ہے۔ لیکن صرف یہ کہ دوسری شادی اس نے کر لی اور اس کے حقوق باقاعدہ ادا ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ علیحدگی کا سوچتی ہے اور پھر مکمل مہر، پھر یہ جائز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شیخ اس کے بارے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، فرمائیے گا۔ جی، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے کہ شریعت نے جس بات کی اجازت دی ہو اس کو ہم اپنے قانون میں تنسیخ نکاح کی وجہ بنا لیں تو یہ ایک شریعت کے ساتھ ایک تصادم ہے، اور اس سے یقیناً ہم سب کو بچنا چاہیے۔ باقی ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھ لیں تو اس کا حل یہی نکل سکتا ہے کہ زیادہ شادیاں ہوں گی تو کور ہوگا، نہیں تو پھر وہی مسائل مزید بڑھیں گے، کافی زیادہ مسائل۔ تو یعنی ضرورت بھی اس امر کی ہے، اور شریعت نے جس کی اجازت دی ہو اس کو ہم اپنی طرف سے وجہ، یعنی ایسا سمجھیں کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ دوسری شادی ہے ہی ظلم، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں۔ نہیں، اندر یہ بھی تو ذکر ہے نا مفتی صاحب کہ اگر مینٹل ٹارچر اگر خاتون برداشت کر رہی ہے، خاتون کے لیے اگر یہ بھی خالی مینٹل ٹارچر ہے دوسری شادی جو کر لی ہے، جی جی، تو یہ بھی کسی لحاظ سے نہیں، شیخ نے جیسے فرمایا کہ وہ اس کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں، لیکن خاتون سمجھتی ہے میرے لیے مینٹلی ٹارچر ہو رہی ہوں میں، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، نہیں تو اس کے لیے ایسا ہے نا کہ خامن دیکھیں اس کو اعتماد میں لے، اس سے ہاں جی پیار و محبت اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ ہوتا ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہے نا، اچھی مثالیں بھی موجود ہیں، جی جی ماشاءاللہ شیخ صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ 2 کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری کی طرف میلان اتنا ہو جاتا ہے کہ پہلی کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس اندیشے سے کئی لوگ اس کو سننا یا اس پہ عمل پیرا ہونا بالکل گوارا ہی نہیں کرتے، وہ پھر آتے ہیں عدالت کی طرف، وہ اپنے آپ کو ذہنی ٹارچر سمجھتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس پہ نا اصل میں ہماری علاقائی جو ہے نا رسوم و رواج، خصوصاً جو دیگر یعنی ہنود کا ہم پہ اثر ہے ہندوؤں کا، تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ دوسری کا لفظ سننا ہی بہت وہ ایک نا مشکل سی بن جاتی ہے، بڑا معاملہ۔ تو اس کو عورتوں کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے تشریعی حکم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ جو تکوینی ہے، یعنی کسی کی موت، حیات اور آفت، مشکلات، اس پہ بھی راضی رہنا، اس کو قبول کرنا، اور جو تشریعی احکام ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرنا یہ لازم ہے مسلمانوں پر۔ اگر اس میں کوئی ہم اپنے ذہن میں ایسا خدشہ رکھتے ہیں، کوئی گھٹن رکھتے ہیں، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون پہ تنقید کر رہے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہے بالکل۔ اور دوسری طرف مردوں کو بھی چاہیے کہ عدل والا جو وہ تو لازم ہے،
اس کے اوپر زور میرے خیال میں بہت زیادہ دینا جی چاہیے. جی وہ تو لازم ہے. وہ اگر کوئی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت ایسا شخص جو عدل نہیں کرتا وہ اٹھایا جائے گا تو اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ فالج زدہ ہوگی. تو یہ کیوں ہے کہ جس قسم کا اس نے ظلم کیا اسی قسم کی سزا بھگتے گا. اس نے عدل نہیں کیا اور اب اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہے, وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو دیکھیے شریعت کا حکم ہے نا, اجازت ہے, اور یہ اجازت پہلے بھی موجود تھی. یہ سورہ نساء تو مدنی آیت ہے نا, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی ہے کہ نکاح مکی دور میں بھی اس سے زیادہ تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ پہلے سے بھی چلے آ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت مبارکہ اس کے جواز کے لیے نہیں, وہ پہلے سے شریعت اسلام کے اندر تھا اور جو چلا آ رہا تھا. اسلام نے تو صرف پابند کیا کہ 4 پہ ہو. اوکے ٹھیک ہے جی. اسلام نے بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز دی. جی شیخ فرمائیے اس بارے میں. میں عرض کروں کہ جو جج صاحبہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ تنسیخ نکاح کے لیے وجہ جواز ہے, یہ بنیاد ہے. ہم اگر یہ جسارت کریں, ان سے پوچھیں کہ اس کے بعد یہ خاتون جو مختلعہ ہو چکی ہے یا مطلقہ ہو چکی ہے, اب وہ کہاں پہ جائے گی, کس کے ساتھ وہ نکاح ہوگی؟ کیا آپ نے, حکومت نے اس کے لیے نان نفقے کا, گھر کا یہ کوئی سلسلہ قائم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. کہ عام طور پر تو آپ کے معاشرے میں جو ہے کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے تو لوگ جو کنوارے لڑکے ہوتے ہیں پہلی شادی جن کی ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے, کہتے عمر زیادہ. تو اب جب یہ ایک مطلقہ ہو چکی ہے, خلع اس نے لے لیا ہے, تو اب پھر کہاں جائے گی؟ پھر بھی جائے گی کہ دوسری جگہ پہ, یا زیادہ عمر والے شخص کے پاس جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ جو آگے ہو وہ بھی ایسے ہی ایک شادی آلریڈی ہو اور دوسری شادی. ہاں جی. اور یہ جو ہے نا ذہنی ٹارچر جو یہ لے لیتے ہیں, تو یہ جو ہے نا سوکن ہونا ہی یہ بہت بڑا وہ ہے. لیکن بندے کو صبر کرنا چاہیے, خواتین کو صبر کرنا چاہیے اگر حقوق پورے کیے جا رہے ہیں. حقوق پورے ہوں. ایک بعد اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو خاون ہے وہ پابند شریعت نہیں ہے, باہر ادھر ادھر منہ مارتا ہے, سہیلیاں رکھی ہوئی ہیں, دوست اس کے ہیں, اس کو پرواہ نہیں ہوتی, پیسے خرچ کر رہا ہے اور بڑے بڑے یہ جو ناروا کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے تو پھر اس کو نہ ذہنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اور یہ پھر عدالت عالیہ حکم جاری کرتی ہے کہ جاؤ اب اس سے نہ نکاح فسخ کراؤ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. مفتی صاحب واٹس ایپ پہ ہمیں سوالات موصول ہوئے, ان کی جانب پڑھیں گے. پوچھا ہے کہ کوئی بندہ اگر میت سے دور کسی اور شہر میں ہو تو کیا اکیلا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ, جی یہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہے اس کی بنیاد تو ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو اصحامہ بادشاہ تھے, مسلمان بادشاہ, اور وہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو اعلان کیا کہ آج تمہارے ایک بھائی فوت ہوئے ہیں, حبشہ میں آؤ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھایا, پورے ایک طریقہ کار سے, پورے جس طرح کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اسی طرح جنازہ پڑھایا, 4 تکبیرات. اور اسی طرح اہل احد, شہدائے احد, جب وہ شہید ہو گئے تھے تو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ پڑھایا, اور باقاعدہ ایسی جنازہ پڑھا, بخاری کے اندر روایت ہے جس طرح میت پہ جنازہ پڑھاتے ہیں اسی طرح پڑھایا. تو ان سے تو جواز اور گنجائش نکلتی ہے کہ وہ جنازہ پڑھے, غائبانہ جنازہ. لیکن عام چونکہ معمول یہ ہے نہیں, یا صحابہ کا بھی ایسے عام معمول نہیں تھا, تو یہ دور جو بندہ ہے وہ دعائیں مانگے اور دعا کرے اس کے لیے. ہاں جی دعا یہ بہت زیادہ مؤثر ہے, اور اس کے اندر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. یہ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق تو بعض اہل علم کا اختلاف ہے نا, لیکن دعا کے اندر کسی کو بھی اختلاف نہیں. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی اصل یہ ہے کہ ایک تو جنازہ ہے نا اجتماعی شکل میں پڑھنا, مثلا وہ کوئی ایسی بڑی شخصیت یا ایسا کوئی جس کے احسانات تھے یا کوئی استاد تھے یا کوئی ایسا کچھ,
تو ان کے بارے میں ہوتا ہے جی چلیں ہم اس جگہ پہ ان کے بہت سے شاگرد ہیں تو ہم ایسا کرا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور صورت ہے. ایک اب یہ ہے کہ ہر ایک بندہ چاہے, اب اسی طرح ایسے ہوتا ہے کہ جنازے کی ضرورت کیسے پیش آتی ہے. ایک بندہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹری, اس کی وفات ہو جاتی ہے, یہاں پہ اس کے سارے لواحقین ہیں, اس کی تدفین وہیں ہو گئی, اس کے وہاں بھی عزیز تھے. تو اب یہاں پہ جو عزیز ہیں یہ ظاہر ہے اگر پڑھ لیں گے تو یہ بالکل اس حدیث کے مترادف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا پڑھا. تو اس وجہ سے جنازہ پڑھنا تو جائز ہے. بس اکیلے کا جو انہوں نے سوال کیا کہ اکیلا ایک فرد ہے ایسے تو وہ نہیں آ سکتا, تو اب وہ کیا کرے, وہ ظاہر ہے دعا کر لے تو یہ بہترین طریقہ ہے. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا مفتی نعمان فاروقی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ جیسا کہ سچویشن آج کل چل رہی ہے, ہمارے ملک کے بعض علاقے سیلاب سے متاثر ہیں اور ایز ویل ایز دوسری طرف غزہ میں بھی شدید ضرورت ہے, ڈونیشن کہاں دی جائے؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اشد ضرورت کسے ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کی ضرورت کا اور طلب کا بڑا اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے جو اہل غزہ ہیں وہ ہمارے دینی بھائی کی حیثیت سے, اور وہ جہاد میں ہیں یعنی قتال میں ہیں, اور باقاعدہ ان کے خلاف یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. برسر پیکار. جی جی, ایک ہوتا ہے نا آفت میں آ جانا, یہ اور صورت ہے, وہ چلی گئی ٹل گئی. اب ان کے وہ مسلسل برسر پیکار ہیں, ظلم کا شکار ہیں, اور تقریباً یہ 75 سال کہہ لیں ان کو ہو چکے ہیں اس ظلم ستم کا نشانہ بنتے ہوئے. تو ایسے حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, ان کی جو ہم سے مدد کی طلب ہے نا وہ صرف ذاتی اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے, وہ ایک دینی حیثیت میں بھی ایک مشکل کا شکار ہے, اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت اس کی وجہ سے, وہ جو مسجد اقصیٰ سے ان کا لگاؤ ہے یا تعلق ہے یا ایمان کی جو شمع ہے اس وجہ سے, تو اس وجہ سے ان کا حق بہرحال میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. باقی یہ بھی ضرور ہے کہ اپنے عزیز و قارب جس بستی میں جس علاقے میں ہوں تو ان کے ساتھ بھی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ادھر بھی کی جا سکتی ہے ادھر بھی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے ہوا نا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کچھ لوگ آئے باہر سے اور وہ قحط زدہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی تو آپ کو پریشانی بھی ہوئی, تو آپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ اس دفعہ آپ گوشت سٹور نہیں کریں گے, جو قربانی کا گوشت تھا نا سٹور نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مدینہ میں بھی تو ایسے لوگ تھے نا جو سٹور کرتے تھے, اور ان کو ضرورت بھی تھی گوشت کھانے کی, لیکن آپ نے کہا کہ سٹور نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ضرورت زیادہ ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. اصول یہ نکلا. اگلے سال پھر صحابہ نے عرض کی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سال تو میں نے اس لیے روکا تھا, تو اب تم جمع کر سکتے ہو, سٹور کر سکتے ہو. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ہمارے ساتھ جی, السلام علیکم. شہباز انوار صاحبانی قصور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شہباز صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ سر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا, عشاء کی 4 رکعات مکمل ہو گئی تھی. اچھا. اور امام صاحب بیٹھے نہیں ہیں تشہد کے لیے, تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں جی. تو اس کے بعد اس نے رکعات 5ویں مکمل کر کے بیٹھ گئے ہیں, تو پھر سجدہ صاحب کیا اور سلام پھیر دیا. کیا یہ نماز مکمل ہوگی ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شہباز انوار صاحب قصور سے مسجد موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیئر فرمائیے. اس سلسلے میں تو جو طریقہ ہے وہ تو یہی تھا کہ یہ امام صاحب جو 4تھی رکعت مکمل کر کے اس پر لازم تھا کہ وہ بیٹھ جاتے آخری قاعدے میں, تشہد پڑھتے, درود پڑھتے, دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے, لیکن وہ بھول گئے. وہ بھول گئے, قصداً اندر نہیں اٹھے, بلکہ بھول کے اٹھ کے نا انہوں نے 5ویں رکعت بھی پڑھا ڈالی, اور پیچھے سے بھی کسی نے نہیں اور پیچھے سے بھی کسی نے کوئی سبحان اللہ نہیں کہا. کہا بھی تو امام صاحب کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے مکمل رکعت پڑھا ڈالی, اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے تو تشہد اور اسی طرح درود شریف وغیرہ پڑھ کے پھر سجدہ سہو کیا, پھر سلام پھیرا, تو نماز ہو گئی ہے. اگرچہ طریقہ جو مسنون طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو کھڑے کھڑے بھی اگر یاد آ جاتا کہ 4 رکعت تو میری مکمل ہو گئی ہے, وہ بیٹھ جاتے. حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں ہوتے پھر بھی ان کو یاد آ جاتا تو بیٹھ جاتے. حتیٰ کہ ایک سجدہ ہو گیا تھا, دوسرا سجدہ کرنا تھا کہ ان کو یاد آیا,
پھر بھی ان کو چاہیے تھا کہ بیٹھ جاتے. اچھا بیٹھ کے ساتھ ہی سلام پھیرنی تھی کہ نہیں اچھا بیٹھ جاتے، اور چونکہ تشہد انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، ہاں. تو تشہد پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور پھر دعائیں مانگ کے پھر سجدہ ساوا کرتے اور سلام پھیرتے. سجدہ ساوا میں 2 ہی سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہی ہے. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے. جی اس میں بس ایک پہلو میں مزید چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو عموماً کرتے ہیں، میں ویسے ان سے ہم پوچھ نہیں سکے، ہو سکتا ہے مقتدیوں میں کسی نے نا لقمہ دیا ہو. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے ائمہ کے اندر جو امام ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز معروف ہے کہ جب آپ کسی رکن میں منتقل ہو گئے ہیں نا تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو عمومی اصول یہی ہے جو شیخ صاحب نے فرمایا، وہ اصول تب ہے جب آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، کیونکہ باقی تو سارے شبے ہو سکتے ہیں نا. جی 5ویں کا جو ہے اس کی 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونا، اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو 4تھی کے لیے کھڑے ہونا، اگر 2 والی ہے تو 3ری کے لیے کھڑے ہونا، یہ تو نماز کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ایسی وہ کر رہے ہوں تو امام صاحب کو سبحان اللہ بار بار کہہ کے بٹھانا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب وہ کھڑے ہو گئے، اب ان کو کیا بٹھانا ہے. تو اس وقت یہ صورت ہوگی، اگر نماز کے درمیان میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ پھر امام کی اقتداء کر سکتے ہیں، پھر وہ آخر میں اس کا حل جو نکلے گا اس کے مطابق. یعنی مثلا درمیانی قاعدے میں امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے. تو اب مقتدیوں کو بھی یعنی سبحان اللہ کہنے کے باوجود وہ بھی کھڑے ہو جائے، اور پھر امام جو ہے نا بعد میں سجدہ سہوا کرے. اچھا شیخ صاحب نے نا اہل غزہ اور دوسرے لوگوں کی تعاون کے سلسلے میں بات بیان فرمائی، بڑی خوبصورت. اس کے اندر میں بھی اضافہ کر لوں. جی سر. وہ صرف اتنی بات ہے کہ اہل غزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیا ہے. پوری عرب دنیا اور اسی طرح دوسرے یورپ اور دوسرے مسلم ایشیائی ممالک جو ہیں سب تعاون فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے. تو یہ جو سیلاب زدگان ہوتے ہیں نا آپ کے علاقے کے، تو الاقرب فالاقرب جو آپ کے قریبی ہیں، تو ان کے ساتھ تو باہر سے کوئی مدد یہ نہیں آتی. تو ان کے ساتھ تعاون کرنا جبکہ یہ اس طرح قسم پرسی کی حالت میں ہو تو زیادہ اولا ہے. بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. منیر حسن صاحب. میں لودھرا سے بول رہا ہوں جی. جی سر. میرا نام ہے. جی سر پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. میرے 4 بچے ہیں. اچھا. 3 بیٹے ہیں. اچھا. ہاں جی 1 بیٹی ہے میری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 4 سال پہلے میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی تھی. اچھا. بیٹے کی شادی کی نا، وہ 6 مہینے کے بعد وہ چلا گیا گھر سے. ٹھیک ہے. وہ مطلب اپنے سسرال میں چلا گیا. اچھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا. 6 مہینے بعد اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اچھا. انا للہ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، ہاں جی، نہ ہمارے سے مل رہا ہے. اب مجھے یہ بتلائیں کہ کیا وہ میری جائیداد میں سے حصہ لے گا؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. منیر حسن صاحب لودھرا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ جی ان کے لیے تو یہ ہے جو بنیادی سوال ہے ان کا کہ یہ اس کو آگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نسب ہے وہ وراثت کا حقدار بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ مرتد ہو جائے، اللہ نہ کرے، یعنی کوئی بھی شخص اگر دین کو چھوڑتا ہے پھر وہ وارث نہیں بن سکتا. جب تک دین پہ وہ قائم ہے یعنی مسلمان ہے تو تب تک ہمارا اس کا یعنی اس کو آگ کرنا یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کرنا تو یہ قانون میں تو ہو سکتا ہے، شریعت میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی بھر کی جو کسی نے کوئی نافرمانی یا ایسا کچھ کیا ہو، جیسے ان کا رویہ ہے ان کے صاحبزادے کا، تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد اس کو ایک دم خیال آئے کہ میں نے کیا کیا. والدہ کی وفات کے بعد نہیں ہے. ہاں جی. بس وہ کئی سنگ دل، ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی سی بدلی ہے تاریخ جناب کہ پہلے لوگ تھے، پہلے دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے. اور حقیقت یہی ہے کہ ایسی ستم گری جو ہے نا وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا کیا جائے. بہرحال جو بنیادی سوال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آگ نہیں کر سکتے، اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ان کا حق ہے کہ یہ ان کے لیے دعائیں کریں. اور ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ سورہ احقاف کی
15 نمبر آیت ہے وہ پڑھیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اس کے اندر ہے اصلی لی فی ذریتی، کہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، ان کو بہتر کر دے. تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، یہ دعا جاری رکھیں، ان کو محروم نہ کریں. اگر وہ ہوئے ہیں ایسے تو یہ ایسے نہ ہوں. اور شریعت اسلامی ہمیں جی ایسے نہیں کہتی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو، وہ برا کر رہا ہے تو آپ اچھا کریں. تو اس سے انشاءاللہ اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا وہ ہو سکتا ہے. اصل میں نا دیکھیے یہ جو ایسے حالات بنتے ہیں نا، یہ ایک دم ایسے نہیں ہو جاتے. میں ان پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن ہوتا یہ ہے جہاں بھی عدل نہیں نہ ہوتا گھریلو سطح پہ، تو اس سے پھر نا ایسی اشکالات اور ایسے معاملات بگڑتے ہیں. امید ہے کہ یہ عدل کرتے ہوں گے، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر ہماری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہے، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ دنیا میں بہترین جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں ہمارے والدین ہیں، اور خصوصاً والدہ ان سے بھی زیادہ. تو اس وجہ سے ان کے حق میں بھی دعائیں کریں اور ان والد صاحب کو ملیں اور آئیں ان کے پاس. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. وہ تو شیخ صاحب نے بتا دیا. مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ چاہیں یا نہ چاہیں، ٹھیک ہے، جب ان کی وفات ہوگی وہ وارث بنیں گے. یعنی والد جب فوت ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے نا مستقیماً وہ وارث بن جاتے ہیں. اچھا، تو وہ وارث بنے گا، یہ چاہے یا نہ چاہے. ٹھیک ہے. اور اب زندگی کے اندر ان کو محروم کر دینا یا آگ کر دینا یہ تو جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو توفیق عطا فرمائے کہ واپسی کی طرف آ جائے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں احمد بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کو اور مفتیان کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی سر میرا سوال یہ تھا کہ آج کل سائنسی حوالے سے جینڈر سلیکشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، اچھا وہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ اس کے بارے میں میرے کو پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اگر آپ چاہیں تو میں تفصیل بتا سکتا ہوں وہ کیسے وہ سائنسی حوالے سے کر سکتے ہیں. جی آپ ضرور تفصیل تھوڑی سی بتا دیں، بریفلی آپ بتا دیں. جی وہ میل کے سپرم لیتے ہیں اور فیمیل کا ایگ لے کے وہ فرٹیلائز کرتے ہیں، اور ان میں سے جو میل، اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو میل کا پھر وہ فیمیل کے اووری میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پھر بیٹا ہو جاتا ہے. 95% چانسز ہوتے ہیں بیٹا. اگر آپ کو بیٹی چاہیے تو وہ بیٹی والے پھر اس میں ڈال کے وہ بیٹی ہو جاتی ہے. تو یہ کیا جائز ہے؟ یہ تھوڑا پوچھنا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بلال احمد صاحب دبئی سے مسئلہ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. شرعاً تو اگر مزید جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بندے کا جو ہے انتخاب عموماً ہوتا ہے کہ بیٹے ہوں، بیٹے مجھے ملے، بیٹے پیدا ہوں. جی جی. اور بعض اوقات بعض لوگوں کا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ملیں. تو اس طرح کرنے میں تو جیسے ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے جائز ہے، اسی طرح اس کے لیے کوئی وسائل اختیار کرنا وہ بھی جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. بعض یہ جو ہمارے حکیم ہوتے ہیں وہ بھی دوائیاں دیتے ہیں اس طرح کے اولاد نرینہ کے لیے یہ دوائی کھاؤ، اور اسی طرح جڑواں کے لیے یہ دوائی کھاؤ، اور اہل علم نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سپرم جو ہے وہ جو منی ہے عورت اور مرد دونوں کا، یعنی ان کا آپس میں نکاح ہو اور پھر یہ ان کو ملا دیا جائے اور یہ میاں بیوی کے ہی ہوں. ٹھیک ہے. بالکل. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی. حدیث مبارکہ میں جو آتی ہے نا وضاحت کہ جس کا پانی غالب آ جائے تو اسی کی طرف وہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر مرد کا پانی غالب آیا ہے جی جی تو وہ بچہ مذکر ہوگا. اگر بالکل ایسے سائنٹیفکلی جی جی تو وہی طریقہ جو ہے نا ایسے سمجھے کہ اس حدیث مبارکہ نے آج کل کے لوگوں کو یہ ایک راہ دے دی کہ یہ ہے اصل بات. اچھا. اور ایکس اور وائی جو علیحدہ علیحدہ کروموسومز وغیرہ ہیں تو ان سے پھر وہ ظاہر ہے وہ کر لیتے ہیں. تو ایسے سمجھیں اس کی بنیادی رہنمائی تو اسلام ہی نے دی. یعنی اس سے پہلے تو شعور نہیں تھا لوگوں کو. حدیث مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح الفاظ میں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے بتا بھی دیا. تو یہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ ایسے طریقے اختیار کریں کہ آپ
جو ہے نا نرینہ اولاد کے حصول کے لیے کوئی کوشش، اور یہ ٹھیک فرمایا شیخ نے، بڑے بڑے حکیم اور عالم وہ یہ علاج کرتے ہیں، جو عالم بھی ہیں بیسکلی، اور یہاں پہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں ہم کوئی دخل اندازی کر رہے ہیں. ہاں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو طریقہ ہی اختیار کر رہے ہیں جو حدیث سے، جو قرآن سے ملتا ہے، اور یعنی وہ طریقہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں، تو یہ ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتیان اکرام. ناظرین اکرام، یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو ایک ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے آپ نے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو لائیو جوابات مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن، اپنا واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 032156520000 یعنی 032156520000. جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسیج بھیجیں گے، آپ وائس نوٹ کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، ریٹن میسیجز کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور ڈیلے بھی آ سکتا ہے، 1-2 روز کا گیپ بھی آپ کو پاسبلٹی ہے فیس کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو مفتیان کرام جن کا جوابات دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک اور آپ سے گزارش بھی کرنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ آپ نے جب کال کرنی ہے ہمیں ٹی وی کا والیوم بند کر لینا ہے، بالکل ڈاؤن کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ کا والیوم اپ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ پاتی، اور آپ بھی بہت زیادہ تنگی محسوس کرتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں. تو کوشش کریں جب بھی کال کریں اپنے ٹی وی کے والیوم کو آپ ضرور بند کیجیے گا. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب بیک ٹو دا ٹاپک، ہمارے جو سوالات ہیں ان کو جانب بڑھیں گے. بڑا ہی ڈفرینٹ سے سوال مفتی صاحب، کہ کیا طلاق کی کوئی ایسی صورت ہے جس میں مرد کو بھی عدت گزارنی پڑے؟ جی ہاں. اچھا، وہ کیا ہے؟ خاتون کا تو سنا تھا ہے وہ عدت تو اصل میں عورت ہی گزار رہی ہوتی ہے. اچھا. لیکن اس کو مرد کو یہ پابندی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ آگے پھر یہ نکاح نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اور عدت کا مطلب بھی یہی ہے؟ ہاں، عدت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آگے وہ نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں. 4 بیویاں نکاح میں ہیں، اور ان میں سے ایک بیوی کو اس نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے. طلاق رجعی. اوکے. جب تک وہ طلاق رجعی کی عدت پوری نہیں ہوتی، یہ مرد بھی عدت کے اندر ہی ہے، 5ویں عورت کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، جب تک اس کی یہ عدت پوری نہیں ہوتی. اچھا. ایک صورت. اسی طرح ایک شخص ہے، ایک بہن اس کی نکاح میں ہے، اس نے اس بہن کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے. اور طلاق رجعی. اب اس کی دوسری بہن کے ساتھ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی دوسری بہن کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. اس کی دوسری بہن کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا تا وقت کہ اس کی بہن کی عدت پوری نہ ہو جائے. بالکل درست. تو اب یہ بھی مرد بھی عدت گزارے گا اور عورت بھی عدت گزار رہی ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس عورت کو طلاق دے دی. اب اس کی جو بھتیجی ہے، اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو. ہاں بالکل. اس کی وہ جو اماں ہے، پھپھو ہے، اس کی عدت پوری نہ ہو، اس وقت تک یہ اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح خالہ کو طلاق دی ہے تو اس کی بھانجی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو. تو یہ 4 صورتیں، کافی صورتیں ہیں مفتی صاحب، پہلی دفعہ علم میں آئی ہیں. اچھا بتائیے گا کہ اگر چوتھی بیوی، 4 شادیاں، چوتھی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس صورت میں تو کچھ نہیں ہے؟ ہاں جی. اب بیوی فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فوراً بھی نکاح کر سکتا ہے، اس کی وفات کے فوراً بعد بھی، اور اگر تھوڑا سا انتظار کرے تو اچھی بات ہے. بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی بس باقی تو مسئلہ تو ایسے ہی ہے، جیسے شیخ نے فرما دیا. بس میں اتنا کہوں گا کہ ظاہر ہے جس کی بیوی نئی فوت ہوئی ہو تو اس کو لحاظ کر لیں کچھ تھوڑا سا، وہ خصوصاً جب اور بیویاں بھی ہوں. ہاں بالکل درست. بہرحال کئی فقہا سے، ائمہ سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی روایات ہیں کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی کہ مطلب کیا ہے، اصل میں ہمارے ہاں فوتگی یا وفات پا جانا ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر یہ کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی. ہاں جی، اللہ جی وہ زیادہ تر سے. تو اس وجہ سے ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ میں ایک رات بھی ایسی نہ گزاروں
بیوی کے بغیر. ٹھیک ہے جی, تو بہرحال اگر ایسے بھی کوئی عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی مفتیان کرام. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو عبد الجبار صاحب میں فیصل آباد سے. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک مفتی صاحبان, بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جماعت کی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا, جماعت ختم کر دی, لیکن مقتدی نے باقی نماز پڑھنی ہے. ہاں جی بالکل ضرور فرمایا. تو کیا وہ درمیانی اتحیات پڑھے گا یا اس کو نظر انداز کر دے گا؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عبد الجبار سے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. جس میں اصول میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں نا تو آپ نے امام کی اقتداء میں ہی وہ سارے امور اسی کی طرح اختیار کرنے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے. جب آپ سلام پھیر کے امام سے علیحدہ ہو جائیں پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس رکعت میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ مثلاً دوسری رکعت میں ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ ظاہر تشہد بیٹھیں گے. جیسے مغرب کی نماز ہے تو امام صاحب کے ساتھ بھی آپ نے اتحیات پڑھا, وہ آپ کی پہلی رکعت تھی. پھر دوسری میں بھی پڑھیں گے اور تیسری میں بھی پڑھیں گے. اس طرح 3 تشہد ہو جائیں گے. تو پہلا جو تھا وہ تو امام کے ساتھ آپ نے کرنا ہی کرنا تھا. دوسرا اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی رکعت دوسری ہے اور دوسری کے بعد تشہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری رکعت میں بھی تشہد ہے مغرب میں. تو اس طرح یعنی امام کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. جب آپ علیحدہ ہوئے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کون سی رکعت ہے, آیا اس میں تشہد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو کریں گے. ہاں ہوتا ہے تو کریں گے, نہیں ہوتا تو نہیں کریں گے. بالکل دیٹس اٹ. بہت شکریہ مفتی صاحب. یعنی ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر 1 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پا لی ہے, آپ اٹھ کے آپ نے پھر 1 رکعت خود ادا کر لی ہے, تو 2 رکعت آپ کے مکمل ہو چکے ہیں. آپ نے پھر بیٹھنا ہے, تشہد پڑھنا ہے. تشہد کے بعد اگر کوئی اور رکعت آپ کی رہتی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے, وہ ادا کریں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی, اور اگر نہیں تو بیٹھ کے سلام. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبد الولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کبھی میرے کمرے سے جہاں میں ہوتا ہوں اچانک خوشبو آنے لگتی ہے, میں دیکھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو اس جگہ سے صرف جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں ہی بالکل لکھا ہے کہ اس جگہ سے نہیں آتی, صرف جہاں میں بیٹھتا ہوں صرف اس جگہ سے, روم میں کسی اور جگہ سے نہیں آتی, صرف جہاں پر میں بیٹھا ہوتا ہوں وہاں سے ہی آتی ہے اور بڑی خوشگوار خوشبو ہوتی ہے. 2-3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ شیخ صاحب شیخ محترم اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی ایسا اصل میں شاید ان کے ذکر اذکار یا قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے یا جس جگہ پہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسی نشانیاں دکھا دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ایسا ہے. جی. اور اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے دلائل بھی ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ تلاوت کر رہے تھے اور وہ ایسے انہوں نے روشنی دیکھی ایک جیسے فانوس قسم کی, تو وہ انہوں نے جاتی دیکھی اوپر. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو قرآن مجید سن رہے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کبھی اپنے بندوں کو ایسی چیزیں تاکہ ان کا دل اور زیادہ مائل ہو. اگر یہ بندہ عجب پسندی کا شکار نہ ہو تو یہ سمجھے, عجب پسندی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے اچھا میں کوئی بڑی چیز ہوں یا میرا اللہ کے ہاں بڑا مقام بن گیا ہے, تو اس طرح پھر ایک کبر سا پیدا ہو جاتا ہے. بالکل سوری جی. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے تو اس کو محدود رکھ کے تو اپنا زندگی کا سفر اور معمول اور اللہ سے تعلق کو مزید بہتر کرنا چاہیے. نہیں تو ایسے ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں کچھ ایسا ہو گیا ہوں تو اب مجھے اب مجھے کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیے اس کی شہرت کا, یا تو اس سے ہم روکنے کو کہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایسی چیزیں جنات یا جادو کی وجہ سے بھی ایسے اثرات محسوس ہوتے ہیں. آج ایسے ہو رہا ہے, کل کو اس کے برعکس سمیل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پناہ میں آنا چاہیے. یعنی یہ بھی ایک اشارہ سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی امکان ہو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اگین کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ مفتیان اکرام بھی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ قرات کرتے ہوئے نا اکثر
مجھ سے نا ارچن آ جاتی ہے، تو کافی ساری ارچنیں آ جاتی ہیں. اچھا. تو کیا اس صورت میں کیا میں لاسٹ میں سجدہ سہو کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اور علی بھائی میرا نا مفتی صاحب سے ایک مشورہ میں نے کرنا تھا، اگر اجازت ہو تو جی رائے ضرور پوچھنی تھی. سر آپ کریں ضرور. مفتی صاحب یہ نا میرے ماموں کی شادی ہوئی تھی کافی وقت پہلے، تو شادی کے نا 3-4 سال بعد انہیں پتا چلا کہ میرے ماموں نے پہلے کہیں چھپ کے شادی کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو جو میری دوسری ممانی جان ہے نا، وہ مطلب میرے ماموں سے مطلب ہر مطلب خرچہ، مطلب ہر چیز، ہر ضرورت کو چھوڑ کے خواہشات بھی مطلب پوری کرتے ہیں. اور مطلب وہ بس مجھے جو دوسری ممانی ہے ان کا یہی تھا کہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو تم نکالو تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اچھا. تو مطلب ماموں نے کہا کہ میں اب انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مطلب میں مطلب آپ کے پاس وہ نہیں آئیں گے، وہ مطلب الگ رہیں گے، بس آپ رہ لو میرے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. وہ مطلب وہ کہتی نہیں میں نے نہیں رہنا، تو وہ چلی گئی ہیں. تو مطلب حق میں ہے تو ماموں نے پہلے ہی مطلب انہیں دے دیا تھا. تو اس کے علاوہ مطلب جو ماموں نے پہننے کے لیے زیور دیا تھا وہ بھی سب لے گئی ہیں، اور جو ان کا سامان تھا اس کا بھی اب کیس کیا ہوا ہے کہ یہ بھی مجھے چاہیے واپس. اچھا جی. تو کیا یہ جائز ہے ان کا یہ کہنا یا مطلب نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے کال کی لاہور سے. ہمارے کنسٹرکٹیو کالر ہیں ماشاء اللہ، ہمیں کال کرتے رہتے ہیں. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی جو اٹکنوں کی بات انہوں نے کی کہ بہت زیادہ اٹکنے آتی ہیں، سب سے پہلا سوال تھا تو اس پہ تو سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو ان کا سوال ہے وہ مشورے کے حوالے سے کہ ممانی جان جو لے گئیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پھر ایسی صورتحال یہ کیوں بنتی ہے اور کیوں ایسے ہوتا ہے. یہ معاشرے کا ایک وہ المیہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر دوسری شادی کی ہے تو ایسے سمجھے کہ اس نے کوئی ستم ڈھا پہلے کی ہوئی تھی اور وہ دوسری. ہاں جی. تو اگر انہوں نے ایسے کیا نا، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ کوئی عورت یہ سوال نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ وہ کہے کہ جی اس کو تم طلاق دو. کوئی عورت کسی عورت کی طلاق کا سوال نہیں کر سکتی. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث، دیگر کتب کی. اس کا مطلب ہے کہ عورت یہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتی کہ تم اس کو طلاق دو تو میں تمہارے پاس آؤں گی یا رہوں گی. یہ اس کا سوچنا ہی کہنا ہی غلط ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جب اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا کباڑا نکال دے خامند کا یا ایسا کوئی کرے. میں کہتا ہوں جس طرف ہماری چلن یا رخ ہے نا ہمارا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ ایام کے اندر یا آئندہ سالوں کے اندر مردوں کو اپنے حقوق کے لیے کچھ آواز اٹھانی پڑے. یقین کریں جس طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ دیکھیں اس کا وہ حق مہر تو اس کا حق تھا، وہ تو شریعت کہتی ہے. باقی وہ اس کا زیور جو کچھ اس سے ملا تھا وہ بھی لے گئی. پھر الٹا یہ بھی کیس کے وہ سامان اور جو کچھ ہے وہ بھی پھر کیس میں پھر چیزیں آپ کو پتہ ہے وہ کلا ساتھ مل کے پھر کیا کچھ بتاتے ہیں جی آپ نے یہ بھی لکھوانا ہے یہ بھی کرنا ہے، اور وہ پھر بندے کا کچھ حال نہیں رہتا. تو اس وجہ سے میں ان سے کہوں گا کہ وہ ان سے آپسی میں لے دے کے کچھ معاملہ طے کر لیں اور ان سے معاملے کو بہتر طریقے سے وہ اگر چلی گئی ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے طلاق یہ دے دیں تاکہ ان کا معاملہ مزید وہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل شادی کا سیزن ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹلز میں بوفے سسٹم چلتا ہے. کیا ہم اس کو دھوکے کے ضمن میں لا کے ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ عرفاً اس کی اجازت ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے یہ سسٹم ایجاد کیا ہوتا ہے ہوٹل والوں نے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے اتنا کھانا ہوتا ہے وہ اندازہ ان کو ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور ان کا کام یہی ہے. تو یہ ایسا غرر نہیں ہے اور ایسا نامعلوم وہ عوض نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ یعنی نقصان ہو ایک دوسرے کو. لہٰذا یہ غرر تو ہے لیکن وہ غرر ایک کثیر نہیں ہے اور قلیل ہے، تھوڑا ہے اور اس کی معافی ہے. جی جی مفتی صاحب یہ غرر جو ہے نا میں چاہوں گا ناظرین کے لیے بتا دیجیے. غرر اصل میں ایک فقہی اصطلاح ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. بیع الغرر ہے ہر وہ شے، ہر وہ عقد جس کا یہ ہوتا ہو کہ نتیجہ معلوم نہ ہو اور ایک بین الخطرین واقع ہو تو اس کو دھوکہ دہی اسے کہہ سکتے ہیں. نہیں، دھوکہ لوگ اس کا ترجمہ دھوکہ ہی کرتے ہیں. غرر کا ترجمہ دھوکہ کرتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ دھوکہ نہیں ہے. اب مثلا یہ ہے، یہ میں آپ کو صورت بتا دوں نا، غرر بیع الغرر کی ایک مثال دے دوں پھر سمجھ آ جائے گی.
ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ دریا ہے، یہ نہر ہے، اس کے اندر آپ جال پھینک کے اور جتنی مچھلیاں آ جائیں گی نا آپ کو 100 روپے اس کے دینے پڑیں گے، یعنی آپ 100 روپے مجھے دیں گے آپ جال پھینک کے۔ اب ہو سکتا ہے اس میں ایک مچھلی آ جائے، ہو سکتا ہے ایک بھی مچھلی نہ آ جائے، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جائیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو غرر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر نا میں یہ فائرنگ کرتا ہوں اور جتنے پرندے لگ جائیں گے نا وہ تمہارے، ٹھیک ہے، اتنے پیسوں کے۔ اب وہ فائرنگ کرتا ہے 2 مرغی پرندے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ زیادہ۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کو کہتے ہیں غرر۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی غرر کی کیفیت یہاں پر کیسے بنتی ہے؟ بوفے میں ایک بندہ ہے وہ بھی 1000 روپے دے رہا ہے، دوسرا بھی 1000 روپے دے رہا ہے، ایک کھاتا ہے کتنا؟ وہ 1.5 کلو مٹن کھا جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ½ کلو مٹن کھا جاتا ہے، تیسرا جو ہے نا کلو۔ اب یہ فرق ہے، اب کوئی کتنا کھا رہا ہے اس کے بھی 1000 روپے لے رہے ہیں، دوسرا زیادہ کھا رہا ہے اس سے بھی، تو یہ وہ غرر والی لیکن ناجائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ یہ اس صورت میں یہ بوفے والے میں جائز ہے، باقی جو میں نے مثالیں بیان کی وہاں پر تو وہ ناجائز۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عامر صاحب ہے جی نواب شاہ سے۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ، پوچھیے۔ سر میرا مسئلہ تھا طلاق کا۔ اچھا فرمائیے۔ میری وائف کہتی ہیں جب میں سعودیہ کے اندر تھا تو میں نے ان کو 2 بار طلاق دی، اس بات پہ ہماری بحث چل رہی تھی۔ اچھا کہ میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں جاب کرنے جاؤں گی، تو میں ان کو منع کرا تھا آپ جاب کرنے نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں ان کو سمجھا رہا تھا پر وہ بولی نہیں میں جاؤں گی۔ تو پھر میں نے اس کو یہ کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں اتنا کہا تھا، میری وائف نے فون کاٹ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو میسج کرا کہ آپ کال اٹھائیں، وہ بول رہی تھی کہ آپ پھر الٹا سیدھا مجھے بولیں گے، مولا نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی 2 مہینے پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اس پہ میں نے اپنی وائف کو یہ کہا تھا میں آزاد کرتا ہوں اور طلاق کا لفظ یوز کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں 2 دفعہ آپ نے بولا؟ ایک ٹائم میں 2 دفعہ میں نے ان کو کہا آزاد اور طلاق کا لفظ۔ ٹھیک ہے، اوکے، ایک آزاد کا اور ایک طلاق کا۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ اب ہاں ہو گئی ہے 3 طلاقیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 2 مہینے ہوئے ابھی آپ کو؟ جی 2 مہینے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو ابھی وہ تو عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں خود۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ان کو میسج کے اوپر رجوع کا بھی بول چکا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف 2 لفظ آپ سے یوز کیے ہیں، میں نے آپ کو تیسرا لفظ نہیں کہا، نہ میں نے آپ کو فون کے اوپر طلاق کا لفظ کہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وی گاٹ یور پوائنٹ۔ بہت شکریہ۔ محمد عامر صاحب نواب شاہ سے مسعود موجود تھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب چاہوں گا اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ جی بھائی نے جو بات بتائی ہے اس صورت میں تو ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب فون پہ بات ہو رہی تھی سعودیہ سے تو اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر، بس آگے کٹ، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے طلاق کا لفظ اس کے بعد بولا ہی نہیں ہے۔ تو اب آمنے سامنے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تو ایک ہی مجلس میں آزاد کہنا اور طلاق دینا یہ ایک رجی طلاق ہے، چاہے 3 دفعہ ہی کیوں نہ بولے، چاہے 10 دفعہ بھی بندہ کیوں نہ کہے، وہ ایک رجی طلاق ہے۔ تو انہوں نے جو رجوع کا کہہ دیا ہے 2 مہینے ہوئے ہیں۔ ہاں جی 2 مہینے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پر عورت کو 2 مہینے کے اندر 3 دفعہ مینسز نہیں آتے، تو عدت تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اس کے بعد 3 دفعہ اس عورت کو مینسز آ جائیں، اس کے بعد عدت شروع ہوگی، اس کے یعنی 1 دفعہ مینسز آ جائیں، پھر مینسز آ جائیں، پھر مینسز آ جائیں، پھر عدت یہ 3 مہینے کی عدت غالباً۔ ہاں جی وہ 3 مہینے جو بتاتے ہیں وہ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یعنی کہ عورت کو عام طور پر مہینے میں 1 دفعہ حیض آتا ہے، تو جب 1 دفعہ حیض آتا ہے تو 3 دفعہ حیض آنے پر اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بیسک مسئلہ جو ہمارا تھا، ہاں جی اب 2 مہینے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 حیض آئے ہوں گے، تو انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ان کا رجوع بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ میسج کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے، پھر نہیں وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی
رجوع کا مطلب یہی ہے طلاق کہ نہیں وہ ہے ان کی، طلاق دی ہوئی ہے واپس آ گئی، لیکن وہ طلاق رجعی ہے، رجعی اور ہے۔ طلاق رجعی میں خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ نے فرمایا عدت کے اندر ان کے خاوند ہی اصل حقدار ہے ان کو واپس لوٹانے کی۔ تو اب جب وہ عدت کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اصل حقدار یہی ہے، وہ عورت اس بھائی کی نکاح میں ہے، آگے وہ عدت گزار بھی دے پھر بھی نکاح میں ہی رہے گی، پھر بھی نکاح میں رہے گی، آگے ان کا کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کان کھول کے سن لے وہ بھی، اور یہ سب۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، اس کے بارے میں چاہوں گا فرمائیے، اس کے بعد بریک ہے، ہم بریک پہ جانا چاہیں گے۔ ہاں جی، بس یہی ہے کہ وہ جو پچھلا ان کا دورانیہ گزرا نا، وہ تو طلاق ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ جو سعودی عرب کا تھا، وہ تو طلاق ہے ہی نہیں نا، وہ کسی فقہی مذہب کے سامنے، مسلک کے سامنے بھی وہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ منہ سے لفظ طلاق ہی نہیں نکلا۔ ہاں جی، بالکل۔ تو باقی یہ جو دو ہیں بالفرض اگر اس کو دو بھی سمجھ لیں کسی فقہی مذہب کے مطابق، پھر بھی وہ تین تو نہیں نہ ہوئی، پھر بھی تین نہیں، اور تین پیریڈ بھی نہیں ہوا، وہ جو تین ہمارے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل یہ اگر ایسا کر رہی ہیں اپنی طرف سے، تو یہ ایسے سمجھیں کہ شریعت کے اس حکمت کو اپنے مطابق وہ ڈھالنا چاہتی ہیں، گویا کہ وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی حقیقت میں، تو یہ غلط رویہ ہے۔ تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ وہ چاہے عدت گزار بھی لیں، کچھ بھی کر لیں، بالکل نکاح میں ان کے، اور آگے وہ کوئی نکاح دوسرا نہیں کر سکتے، اور نکاح کے اوپر اگر کوئی نکاح کرے تو یہ ظلم ہے، جائز ہے، باطل ہے، وہ نکاح ہی باطل۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، آئی ہوپ سو ہمارے بھائی ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہو، اور انشاءاللہ کلپ بھی اپلوڈ ہو جائے گا سوشل میڈیا پر، پیغام ٹی وی کے نام سے سوشل میڈیا ہمارا، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، تو آپ وہاں سے کلپ نکال کر مفتیان کرام کا، اور آپ انہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں، ایز ویل ایز ہمارا نشر مقرر انشاءاللہ کل بروز منگل 12 بجے دوپہر ہوگا، تو آپ انشاءاللہ ان کو تلقین کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھیں، اس میں معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ جو ہے بہتر کر دے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میں اٹلی میں رہتی ہوں، خاوند وفات پا گئے ہیں، 14 یا 1500 یورو چھوڑے ہیں، میرا عدت گزارنے تک جو خرچہ ہے وہ نکال کر اور اپنا شرعی حصہ نکال کر باقی کا کیا کروں، اور کیا یہ مذکورہ حصہ نکالنا درست ہے؟ جی دیکھیے، جو بھی عورت جس کے خاوند وفات پا جائے، تو پہلے یہ تھا کہ اس کو 1 سال کے لیے نان و نفقہ، خرچ، رہائش یہ ذمہ ہوتی تھی خاوند کی۔ پھر جب وراثتی احکام نازل ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ ختم ہے اب، ٹھیک ہے، اب یعنی اس کو عدت گزارنے کا کوئی نہیں ملے گا، اوکے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ وراثت کی حقدار ہے، کیونکہ وراثت مل گئی، 1/8 حصہ اگر اولاد ہے تو خاوند کی اولاد ہے تو 1/8 ہی نہیں ملے گا، اگر نہیں ہے تو 1/4 ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بس وہ اپنا شرعی حصہ جو ہے وراثتی وہ رکھیں گی، اور باقی وہ خاوند کے ورثاء وہ ادھر وہ بھیج دیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو ہوں گے، اب ان کی والدہ ہوں، ان کے جس طرح ہوگا وہ شرعی اس طرح پھر تقسیم ہو جائے گا، پھر وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے بن رہا ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والی فیملیز ہیں، وہ اتنا وہ خاوند کے گھر بار اور کیا حالات ہیں، کیسے ہے، وہ یہ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، تو اس وجہ سے ان کا یہ سوال ہے۔ نہیں تو جن کے اگر شرعی ورثاء کا پتہ ہو تو ان کا حق ان کو دے دینا چاہیے، یا ان کے گھر والوں تک پہنچا دیں، وہ خود ہی پھر آگے سے جس طرح تقسیم کرنا وہ کریں شریعت کے مطابق۔ تو ان کا بہرحال وہ وراثتی حصہ ہے 1/8 اگر اولاد ہے تھی، اگر نہیں تھی تو 1/4۔ تو اب یہ اس میں سے جو عدت وفات ہوتی ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے، اس کا خرچہ نہیں رکھ سکتے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ بندہ قسم کھائے کہ گناہ نہیں کرے گا اور وہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اسی طرح توبہ کے بارے میں بھی بتائیے کہ کتنی دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، قسم کھائے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہاں جی، اور پھر یہ حانث ہو جائے، ہاں جی، کفارہ دے گا، ٹھیک ہے، کفارہ کیونکہ کیا؟ یہ حانث کفارہ یہی ہے کہ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا قسم کا، یا ان کو لباس دے گا، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن روزے رکھے گا، اوکے، یہ تو کفارہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ توبہ جو ہے بار بار توبہ کرتا ہے، پھر توبہ وہ نہ ٹوٹ، یعنی کہ خلاف ورزی کر جاتا ہے اس کی، ایسے ہی
تو انسان ہے ضعیف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے توبے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے توبے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ میدان میں صحرا میں اس کی سواری بھی گم ہو گئی، اور اس سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان تھا، کھانے پینے کا سامان سارا اسی پر ہی تھا، سواری گم ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی وسائل ہے نہیں، اب یہ مرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا وہی سواری ساز و سامان سمیت سامنے کھڑی ہے۔ تو بندہ کتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ الفاظ بھی جو ہے نا اس کے قابو میں نہیں رہے، کہہ دیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نہایت زیادہ خوشی ہو گئی اس بندے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اے بندو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی مخلوق پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے گی اور پھر وہ توبہ کرے گی اور پھر میں ان کو معاف کر دیا کروں گا۔ تو بندہ جو ہے نا مسلسل لگا رہے توبے کی طرف، یہ نا امید نہ ہو کہ اب میں نے گناہ کیا، توبہ کی، اور توبے کے بعد پھر میں گناہ کر رہا ہوں لہذا اب تو توبہ کرنا ہی نہیں، پھر بھی توبہ کرو اور پھر بھی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد بات کر رہا ہوں رابلہ کوٹرات کشمیر سے۔ جی سجاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ یہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں کام کرتا ہوں لنڈے کا، اچھا، پرانا جو سامان ہوتا ہے اس کا، سویٹر کوٹ جرسی وغیرہ رضائی، تو اس میں یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ سے معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیز ہوتی ہے کہ ہم 100 روپے کی بیچتے ہیں، 50 کی بھی، 500 کی، 1000 کی، کہ اس کا فکس ریٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا زکوٰۃ ہم کس حساب سے اس کی زکوٰۃ کا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے معاملہ ایک یہ چیز، اور یہ پوچھنا ہے کہ مدارس وغیرہ آپ کے کشمیر میں بھی ہیں کوئی کہ اچھا بچیوں کو داخلہ وغیرہ کرانا ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، کچھ پوچھنا تو نہیں چاہ رہے زکوٰۃ کے والے سے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سجاد علی صاحب آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے، شیخ فرمائیے گا۔ ہاں جی، جو بھی سامان تجارت ہے نا، ہاں جی، تو ہم دیکھیں گے جو قیمت خرید ہے، ٹھیک ہے، جس قیمت پر ہم نے وہ چیز خریدی ہے ہاں، اس کو بنیاد بنائیں گے پہلے، قیمت خرید کو، قیمت خرید۔ انہوں نے ایک چیز خریدی ہے وہ مثلا 1 لاکھ روپے کی ہے، اب جو ہے نا قیمت فروخت، ہاں، اس کے درمیانی جو اندازہ ہے نا وہ ہم لیں گے اور اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ کا حساب کریں گے، اور زکوٰۃ تب جب 1 سال اس پر گزر جائے، ٹھیک ہے، پیسوں پہ گزر جائے یا اس سامان پہ گزر جائے، تو اس کے درمیانی اندازے کو انہوں نے بتایا نا کہ اندازہ نہیں لگ سکتا، کہ بعض کپڑے ہوتے ہیں، آپ کپڑے لے آتے ہیں، قیمت خرید اس کی ایک ہوتی ہے، قیمت فروخت بھی طے ہوتی ہے، مفتی صاحب اس میں اچھا اس صورت میں اگر وہ بھی طے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں بعض چیز ایک ہی چیز 100 روپے کی چلی جاتی ہے، دوسری بعض چیزیں خراب بھی نکل آتی ہیں، بعض چیزیں 500 کی چلی جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ قیمت خرید کو بنیاد بنا کے اس پر تھوڑا سا اضافہ کر کے اس کو بنیاد بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے۔ ہاں، بس اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ تو کوئی بڑا تاجر ہو نا، اس کا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 1,85,000 کے لگ بھگ رقم رہے اتنی، ٹھیک ہے، اور سال بھر بھی رہے، یعنی اس کے سرکل میں اتنا ہو، تو جو لوگ لاتے ہیں سیل کرتے ہیں ایسا، تو اس میں تو یہ سوال شاید نہ پیدا ہو کہ اس کے بعد 1,80,000 کا سامان موجود رہے اور پھر اس پہ وہ کمائی بھی کرتا، اس پہ وہ مال تجارت ہو اس کا، اور اضافی اس کے پاس یہ مال بھی رہے، 1 سال اتنا ان کے پاس رہے، تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ اگر وہ چھوٹے سطح کے تاجر ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ان کو یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال ہے جن کے پاس اتنا رہے اور وہ سال بھر ان کے پاس رہے آخر تک۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کہا بچیوں کا، ہاں مدرسے، ہاں جی، وہ تو پھر بتا دیں گے بعد میں،
اچھا ٹھیک ہے, آپ کا کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ نوٹ کر لیے. آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ سے نوٹ فرما لیجیے, 0321565200, یعنی 0321565200. آپ یہاں پر رابطہ کریں انشاءاللہ. اپنا جو بھی آپ نے ہم سے سوال کیا مدارس کے حوالے سے, تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اس کے بارے میں بہتر گائیڈ کر دیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ نماز با جماعت شروع ہوتے ہی سنتیں چھوڑنی چاہیے یا پھر بالکل آخر میں ہو تو کوئی گنجائش ہے, یا تکبیر شروع ہوتے ہی نفل نماز ختم ہو گئی, تھوڑا سا ہم ڈیلے کر سکتے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی. جی اصل میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی قد اقیمت لہا, کہ جب نماز کی تکبیر اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے. اچھا اب اس کے دیکھیے مرحلے ہیں کچھ. ایک تو ہے بالکل بندہ اتحیات تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور اتحیات بالکل سلام پھیرنے والا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے پوری کر لے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں, کیونکہ ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی, ابھی تکبیر صرف تکبیر ہوئی ہے. تو حدیث میں تو تکبیر ہی کا ذکر ہے, اقیمت لہا, کہ جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے. تو اب اس کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے کہ کوئی آغاز نہ کرے, اس کا کوئی اور اضافی نہ کرے. ایسے بھی ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ تکبیر ہوئی, لوگ نماز پڑھنے لگے, ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا الصلاۃان مان, کیا دو نمازیں اکٹھی؟ تو مطلب کیا تھا کہ جب تکبیر اس نماز کی ہو گئی ہے اب تم سنتے, انہوں نے سنتوں کا کہا بالکل چھوڑ دیں گے ہم, جی وہ نہیں پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم یہ خیال رکھیں گے کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر ہوئی ہے اسی کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے. بالکل آخر میں پہنچے ہوئے اور آپ بالکل تکبیر کے آغاز میں آپ اپنی وہ تشہد مکمل کر کے سلام پھیر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ جلدی وہ کر کے کوشش کریں کہ اچھا میں نماز سے مل جاؤں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو جلدی نماز کو ایسے پڑھنا یہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بعد میں سنتے ادا کر لیں تو آپ, اور یہ اگر نفل ہے یا ایسا کوئی ہے تو اس میں تو آپ کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ میں نے جی اب اس کی قضا دینی ہے یا ایسا کچھ کرنا ہے. وہ آپ کے بس نفل تھے, وہ جتنے آپ نے پڑھے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل جو ثواب ہے نا وہ سنت پر عمل کرنے کا ہے, اپنی سنتوں کو مکمل کرنے کا نہیں ہے, سنت پہ عمل کرنے کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا. اچھا مفتی صاحب, اچانک ابھی سجدے میں کوئی شخص موجود ہے تو وہ کیسے نماز کو ختم کرے گا؟ یہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے سیکنڈ والے, ابھی اس نے 4 پڑھنی, تو کس طریقے سے نماز کو ختم کرے گا؟ ہاں جی, اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے, یعنی کوئی آگ لگ گئی اللہ نہ کرے, کوئی ایسا ہو گیا, کوئی شخص گر رہا ہے یا بچہ کوئی ایسا تنگ کر, تو اس کو سلام پھیرنے کا موقع نہیں ملا, پھر تو ٹھیک ہے, توڑ دے گا وہیں سے, ہاں ویسے ہی بس اٹھے اور چلا جائے, ٹھیک ہے. اور اگر ایسی صورت ہے جیسے ابھی تکبیر ہو رہی ہے, اب ظاہر ہے اس کے پاس موقع ہے, کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے, تو یہ سلام پھیر دے, اٹھے اگر سجدے میں اٹھے اور سلام دونوں طرف پھیر کے, ہاں جی ٹھیک ہے, اور سلام پھیر کے تو یہ نماز سے نکل جائے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ اس میں مطلق طور پہ آتا ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تحریم تکبیر و تحلیل تسلیم, کہ نماز میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کے لیے تکبیر ہے, نماز سے نکلنا ہے تو اس کے لیے سلام ہے. تو یہ ایک اصول بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اگرچہ نماز رستے میں بھی رہ جائے تو پھر بھی آپ کوشش کریں سلام, اللہ یہ کہ کسی شخص کا وضو ہی نہ رہے تو اس کے لیے سلام نہیں پھیرنا, اس نے بس ویسے ہی اٹھ جانا ہے. وضو اگر ٹوٹ جاتا تو ویسے ہی بس چھوڑے گا نماز, ہاں چھوڑے گا بس. اس کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور چلا جائے. یہ سمجھے کہ جو عزت نفس کا معاملہ ہے نا, شریعت اس کو بھی بڑا پریفر کرتی ہے, اہمیت دیتی ہے کہ اس کی جو ہے نا عزت مجروح نہ ہو. بالکل صحیح فرمایا آپ. تو اس طریقے سے وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور چلا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ آداب ہیں جو بتائے گئے, تو مسئلہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے ایلیبوریٹ کیا بہترین طریقے سے. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نذیر سیال صاحب ہیں اکاڑا سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی خدا پاک آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ سر, آپ فرمائیے. جی سر مجھے نا موروں کا مسئلہ ہے جی 3-4 سال سے سر. اچھا, تو اس کے لیے میڈیسن وغیرہ کافی یوز کی ہیں, تو میں مفتی صاحبان سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی, اس کے ساتھ میں اگر کوئی وظیفہ بھی شروع کر دوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, مکمل طور پہ صحت یاب کرے. انشاءاللہ آپ کے لیے مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. جزاک اللہ.
تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. نذیر سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اکاڑا سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت سے ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے یہ، خاص طور پر ایک ایج فیکٹر کے بعد. تو اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے نا ایسا ایسا ایک چٹان سے یا چوٹی سے پھر نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ہمارا جو ہے نا یہ سفر، اس میں مشکلات اور جسمانی اور ایسی چیزیں آئیں گی، اور یہ ایک قدرتی قانون ہے، قدرت کا ایک قانون ہے کہ ایسے ہونا ہی ہونا ہے. تو بندہ یہ جب سمجھ لیتا ہے نا تو اس کو ذرا نا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کوئی شکوہ و شکایت اس کی زبان پہ نہیں ہوتا، وہ بڑے خوش دلی سے قبول کرتا ہے. ایک تو یہ ہے بات. دوسری یہ ہے جو تکلیف ہے نا، تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نا کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کا حل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موافق آ جائے تو یہ اپنی جستجو بھی کریں، اپنی رپورٹیں اور ایسے کوشش، اور لوگ صحت یاب ہوتے بھی ہیں الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم وظیفہ جو ان سے عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ ایک تو سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے نا 7 مرتبہ وہ کر کے معمول بنائیں، اپنا دایاں ہاتھ اس پہ رکھ لیں اور جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ اپنا ہاتھ رکھ لیں، اس جگہ پہ دایاں ہاتھ رکھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ. اور یقین کے ساتھ، جی توکل اور یقین اس قدر ہو کہ بندہ کہ یار مجھے، میں تو آپ سے عرض کروں کہ یقین کی اتنی ہوتی ہے بات کہ بندہ اگر ایک اچھا ڈاکٹر اچھے طریقے سے ڈیل کرے نا کہ آپ کو ہے ہی کچھ نہیں ایسے ہی، اچھا وہ مریض نا یقین کریں آدھا تو ادھر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایسے ہی. تو اگر ہمارا نقطہ نظر یا اللہ تعالیٰ پہ ہمارا جو ایمان ہے، یقین ہے، وہ اس قدر پختہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا ہو. اسی لیے تو اس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا نا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا یشفینی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں عرش عظیم کے مالک سے، اللہ تعالیٰ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قدر عظیم ہے. تو ہمیں بھی جب یہ پتہ چلے اچھا اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے، تو اس کا حوالہ دے کے جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں بیماری اس کے مقابلے میں، اس کے طاقت قدرت کے مقابلے میں کچھ فیل ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے میری بیماری، کہ وہ کتنے. تو اگر اس نے مجھے اس میں ڈالا ہے، اور قرآن مجید کا وہ ضابطہ کل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. اگر یہ اور بات یہ بھی فرما دیا ہوا مولانا وہ ہمارا دوست بھی ہے. سبحان اللہ، وہ ہمارا دوست بھی ہے. تو اس تکالیف کو نا ایسے جھیلنا چاہیے. یقین کیجئے وہ تکالیف بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مزہ دیتی ہیں، لیکن انسان کی زبان پہ شکوہ نہیں لاتی. آج ہی میں نے ایک مریض کو سنا اور وہ بھی اسی پرابلم میں تھا، اور وہ یقین کریں وہ نا بیماری کو گالی دے رہا تھا، یعنی اس تکلیف کو گالی دے رہا تھا. تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یہ نہ پتا ہو کہ اس جسم و جان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے. ٹھیک ہے شیخ، اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب نے جو فرمایا نا کہ بعض لوگ بیماری کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں، ایک صحابیہ تھی، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ آپ تو پر تو لرزہ طاری ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا جی ہاں، الحمہ لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت والا نہ بنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمہ، بخار کو گالی مت دو، اس بخار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، لہذا اس کو گالی مت دو. تھنکنگ کا فرق ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا جب ایسی حالت آتی ہے بیماری کی تو ایک تو نا وہ شکوہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، شکوے کی صورت مفتی صاحب اگر بریفلی بتا دیجیے. شکوہ یہ کہ بندہ جزا فضا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیکھا ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. دیکھو ایوب علیہ السلام مختلف بیماریوں کے شکار رہے اور جو روایت صحیح روایت ملتی ہیں وہ 18 سال بیماری میں مبتلا رہے. 18 سال. پھر جو ہے نا آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان سے وہ بیماری دور فرما دے. تو یہ جو بندے کو صابر رہنا چاہیے. اور پھر علاج وہ ضروری ہے, علاج ضروری ہے, یعنی کہ ظاہری علاج بھی, روحانی علاج, معنوی علاج. یہ جو ادعیہ ہے, سورہ فاتحہ ہے, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا, کوئی اتباع نہیں تھے, اور میں بیمار ہو گیا, تو پھر میں نے کیا کیا, سورہ فاتحہ پڑھتا رہا اور زمزم کا پانی پیتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی. اسی طرح یعنی ماضی قریب کے بعض بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے ہمشیر کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو نا یعنی بیماری لگ گئی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹانگ جو ہے نا کاٹنی پڑے گی. تو پھر والد صاحب نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہنا ہے. تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے رہے اور دم کرتے رہے. وہ بتاتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہمشیر کو, بہن کو شفا عطا فرمائی. تو باہر صورت سورہ فاتحہ کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بڑا زور رکھا ہے, بہت طاقت رکھی ہے. تو بندہ اس کا یعنی بنا لینا ایک ورد, اور یقین کے ساتھ وہ شروع کرے تو سبحان اللہ. مفتی صاحب, ہمارے جو ناظرین ہیں, آپ دونوں مفتیان کرام کا بہت شکریہ ماشاءاللہ جو میسیج دیتے ہیں جس طریقے سے, اور ہمیں جو فیڈ بیک ملتے ہیں. ناظرین کرام, جیسا کہ مفتیان کرام فرما رہے تھے کہ توکل کو اپنی زندگی میں ایڈ آن ضرور کیجیے. اگر آپ سائنٹیفکلی بھی کوئی میڈیسن اگر آپ کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ توکل نہیں کرتے نا تو آپ کو بالکل اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میڈیسن کا کچھ ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہوتا. جبکہ آپ اگر توکل کرتے ہیں کہ یقین کے ساتھ انشاءاللہ یہ میڈیسن مجھے شفا کرے گی, حالانکہ شفا دینے والی ذات ہے اللہ کی, تو آپ کو سمجھانے کی غرض سے بتا رہے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے کہ آپ جب تک توکل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو شفا نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. جو ذات ہے, جو تمام تر ہمارا جو نظام ہے, ہم انسانوں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ہم انسانوں کی زندگیاں چلانے والا اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو اللہ سے مانگیں, اللہ پر توکل رکھیں, اور انشاءاللہ توکل کے ساتھ ہمارے جو بھائی ہیں نذیر صاحب, ان کی طرف سے سوال تھا, اللہ سے دعا کرتے کہ ان کو اللہ شفا عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ کو اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات یوٹیوب پہ ان کی جاری بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب ابو بکر ابو ذر کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اسلام میں پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے؟ جی ہاں, پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے, ان شرطوں کے ساتھ کہ بعض اوقات ایک شخص قتل ہوا ہوتا ہے جی, لیکن سبب قتل یا وجہ قتل وہ معلوم نہیں ہوتی, تو اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے. یا ایک شخص ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ طبعی طور پر فوت ہوا ہے, لیکن اس کے ورثاء کو شک ہوتا ہے کہ نہیں یہ طبعی طور پر فوت نہیں ہوا ہے, شاید اس کو زہر دیا گیا ہے یا کوئی اور طریقے یعنی کہ قتل کے اس پر آزمائے گئے ہیں. تو ان صورتوں میں پھر وہ پوسٹ مارٹم کرنا, جانچنا, معلوم کرنا, وجہ موت معلوم کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور قانونی آگے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پوسٹ مارٹم بنیاد بنتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اور جو ورثاء ہے وہ بھی کہتے ہیں طبعی موت یہ شخص مرا ہے اور کوئی مدعی بھی نہیں ہے, تو اب اس کی بھی پوسٹ مارٹم کرنا یہ پھر توہین ہے میت کی, اور یہ جائز نہیں ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں فرمائیے. جی, ضرورت کے تحت ہی ہوگا, ظاہر ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور مقصد اس کا اصل میں یہ ہے کہ قاتل تک پہنچنا. ہاں, اچھی پیچھے سوچ. جی جی, یہ سوچ کے, کیونکہ قاتل تک پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جس کا قتل کرنے کا ایک جھجک کہہ لیں یا ایک حیا کہہ لیں یا ایک ڈر کہہ لیں, وہ جب اترتا ہے نا تو پھر وہ یقین کریں ایسے لوگ کئی بندوں کے قاتل بن جاتے ہیں. بے شک ایسے ہی. تو اس وجہ سے یہ جو کیا جاتا ہے, بس اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے, حتیٰ کہ دشمن کا بھی مصلح کرنا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں جی وہ اس کے اعضاء وغیرہ کاٹ دینا یا ایسا کچھ کرنا. تو یہ بلا مقصد کیا جائے تو یہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن مقصد جب کیا جائے مقصد کے تحت اور اتنا ہی کیا جائے جس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے.
اور اس میں جو اس کے اعضاء نکلے اندر سے، دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا، یہ ذرا کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے. اس میں تو بیسک سا اعضاء تو نہیں کاٹتے فی الحال، اس میں بیسیکلی چاک کیا جاتا ہے پیٹ کو تاکہ وہ جو آرگنز ہیں چاک بھی کیا جاتا ہے. اور پھر جب تحقیق کے لیے کچھ آلات آپ کو پتہ ہے لیبارٹری میں ہی بھیجوائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا بڑا ادب احترام. اور پھر جو چیزیں جسم سے نکلی ہیں بالفرض اور اس میں کوئی چیز اور بھر کے تو وہ جسم کو پورا کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے جو انسانی اعضاء سے جسم سے نکلی ہیں. تو یہ سب کی تکریم ہونی چاہیے. اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ایک خبر میں نے دیکھی کہ انڈیا میں، ہندوستان میں ایک خاتون کسی کے ساتھ شادی کرتی، سال بعد 1.5 سال بعد وہ بندہ مر جاتا. ایسی سلسلہ چل رہا تھا، چوتھے خاون کو بھی اس نے نا قتل کر دیا. تو وہ رسا کو شک ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو انہوں نے اسی پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کیا، پتہ چلا تو اس نے زہر دیا تھا. پھر دوسرے جو شوہر تھے ان کے ساتھ بھی اس عورت نے یہی معاملہ کیا. جب تحقیقات اسے ہوئی تو اس نے سارا کچھ بتا دیا. مفتی صاحب بالکل صحیح فرمایا، بہت شکریہ. مفتی صاحب اگلا سوال ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ پوچھتے ہیں، اٹس عمیر حسین کے نام سے آئی ڈی ہے کہ مسجد میں میت کی چارپائی کے سامنے منع کرنے کے باوجود نماز ادا کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ایسے ہوتا ہے کہ جب نماز کے بعد عموماً جنازہ رکھا جاتا ہے تو میت کی جو چارپائی ہے وہ بھی مسجد میں رکھی جاتی ہے. ہاں بیسیکلی جی مسجد میں پڑی ہوتی ہے، انتظار میں وہ پیچھے ہوتی ہے، کچھ لوگ ادھر اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ. تو اگر کچھ لوگ صفیں بنتی وہاں تک پہنچ گئی ہیں، جب اس کے ارادے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم اس میت کو ایسا کر رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ایسا تصور نہیں، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسے ہم جنازہ ہے وہ ظاہر ہے میت کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ تو تصور نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ ہم تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اس میت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے اور وہ مسجد میں پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے. جی ہاں، وہ جنازے میں اور عام نماز میں فرق یہ ہے کہ جنازے میں سجدہ تو نہیں ہوتا، رکوع بھی نہیں ہوتا، اور یہ جو عام نماز ہے اس میں سجدہ رکوع بھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ میت جو ہے نا اس کی چارپائی یہاں پڑی ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سجدہ یا رکوع اس میت کے لیے ہو رہا ہے. نہیں، جب آپ کی نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اور مسجد میں وہ جو ہے نا جنازہ ہے تو کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ شیخ محترم. بس اس میں اتنی ہے کہ کوئی اس میت کے جنازے کی وجہ سے قبر کے پاس وہ جو سجدہ کرنا ہے نا اس کو نہ جواز بنا کہ جب یہ جائز ہے تو وہ کیوں نہیں جائز، کیونکہ اس کے احکام علیحدہ آ گئے ہیں. اور اس اسی لیے مفتی صاحب بہت ضروری ہے کہ ایک ہی علم سے انسان، جس کو نہیں علم، مجھ جیسا طالب علم جو شخص ہے اس کو مفتیان کرام سے مشورہ کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، رائے لے لینی چاہیے. یہ نہیں ضروری کہ آپ صرف ایک سے ہی پوچھیں، آپ اپنے لیے پوچھیں، آپ 2-3 سے پوچھ لیں، لیکن رہنمائی بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب عظیم بھٹی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھتے ہیں جی رشتہ داروں میں بیوہ عورت ہوتی ہے اور رشتہ داروں میں ایک لڑکی کا نکاح آ جاتا ہے. رشتہ دار بیوہ عورت کو نکاح میں بلوا لیتے ہیں پر اس بیوہ عورت سے نکاح والی لڑکی کے سر پر پیار نہیں دینے دیتے کہ کہیں بدشگونی نہ ہو جائے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہایت قبیح عمل ہے، برا عمل ہے. اچھا. اور یہ جو ہے نا بدشگونی جو لا طیارہ تھا فی الاسلام، اسلام کے اندر تو بدشگونی ہے ہی نہیں. اچھا. اور بدشگونی سے منع کیا گیا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ من ردت ہو الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس شخص کو اس بدشگونی نے اپنی حاجت سے، کام سے واپس کر دیا تو اس نے شرک کیا. بدشگونی بھی میں چاہوں گا، بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوہ عورت ہے، خاون اس کا فوت ہو گیا ہے، اب اگر اس نے اس دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ نحوست جو ہے وہ اس کے اندر بھی آ جائے گی. شاید اس کا بھی خاون فوت ہو جائے اور یہ جو ہے نا ایک نحوست والی صورت پیدا ہو جائے گی. بدفعلی کی صورت ہے اور اسی طرح بدشگونی کی
یہ کیفیت ہے. یعنی بدشگونی، بدفعلی، نحوست کا سمجھنا، یہ سارے ہم معنی الفاظ ہے اور سب کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. تو یہ تو ناجائز ہے. یہ کسی شخص کے اندر یہ نحوست سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. نارملی ہم یہ نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ نارملی ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ نحوست میں آ سکتا ہے؟ کہ لیٹ سپوز کو یہ سوچے بیماری کو بھی سوچے تو وہ بھی نحوست ہو سکتی ہے. ہاں یہ بیماری بھی وہ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ اب یہ جو خاتون ہے اس کی اولاد نہیں پیدا ہو رہی، شادی ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بچے نہیں پیدا ہو رہے، اب اس کو اس مجلس میں مت لے آؤ، بچوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، خاتون کے قریب. ہاں جی، اس خاتون کے قریب مت لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی اثر پڑ جائے، سایہ پڑ جائے. یہ سارے ایسے توہمات ہے، جاہلیت کے امور ہے، اور ان چیزوں سے بچنا نہایت لازم ہے. بہت لازم ہے. بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب. شیخ اس کے بارے میں چاہوں گا کیونکہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، آپ کی بھی رائے میں چاہوں. اسلام نے تو سختی سے اس بات سے روکا نا کہ بدشگونی کو کسی میں سمجھنا، نحوست سمجھنا کسی کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی شخصیت کو، کسی جگہ کو اپنی طرف سے نحوست زدہ سمجھ لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ پھر توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے جو لوگ ہیں ان کا اللہ پہ توکل بالکل رہا ہی نہیں، وہ تو اس سے بھی ڈر رہے ہیں، اس سے بھی ڈر رہے ہیں. ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ یقین کیجئے جس مسجد میں میت والی چارپی پڑی ہوتی تھی نا اس گلی سے نہیں گزرتے تھے کہ اس مسجد کے اندر میت والی چارپی پڑی، اب میں نے یہاں سے نہیں گزرنا. اب بتائیے کہ توہمات میں بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح تو زندگی ہے جیرن. اس سے بھی یہ خائف، اس سے بھی آپ پوچھتے تھے ہوتی کیسے ہے. مثلا آپ صبح سویرے کسی گاہک سے ملے، ٹھیک ہے، گاہک کوئی آتا ہے اور اس نے ادھار چیز مانگ لی، اس کے ذہن میں آ گیا اچھا یہ پہلا ہی ادھار مانگ رہا ہے، تو اس طرح وہ کہتا ہے نہیں بھائی ادھار میں نہیں دوں گا آپ کو. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر پہلا ادھار لے گیا نا تو پھر میرا سارا دن کام نہیں چلنا. یہ نحوست ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ایسے معاملات ہو جائے، سامنے کوئی ایسا بندہ سامنے آ گیا یار کہتا ہے اور تو صبح صبح کتوں میرے منہ لگ گئی، ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بالکل تصور غلط ہے. ہم حالانکہ مذاق میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے مفتیان کرام، ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہیں لیکن سوال 2 مجھے نظر آ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں، چاہوں گا ان کو ایڈ آن کرتا چلوں. پوچھا گیا ہے، فیضان کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان علی ہے، میری طرف سے سارے پیغام کو سلام، اور سوال یہ ہے کہ ہم قبرستان جا کر قبر کی ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ قبر کی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل. اب بعض چیزوں کا جو ہوتا ہے نا یعنی حکم مقاصد پر مبنی ہوتا ہے. الامور بمقاصدها. جی جی. امور جو ہے نا اپنے مقاصد کے ساتھ ہی ان کا اعتبار ہوتا ہے. اب ویڈیو بنا کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ مقصد اس سے کوئی نصیحت لینی ہے یا آپ نے اس ویڈیو بنا کے پھر فیس بک پر اور دیگر جو ذرائع ہیں ان پر نہ آپ نے وائرل ہونے کے لیے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ جو مقصد ہے قبرستان کا، قبرستان جانے کا جو مقصد ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، وہ تو ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اہل قبور کے لیے دعا مانگے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، تم پر سلامتی ہو اے مومن قوم کے دیار. اچھا جی، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے ہمیں بھی معاف کر دے. جو طریقہ کار بتائے. اچھا، یہ مغفرت کی دعا ہے. دوسری بات جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آخرت کو یاد کرنا ہے اس کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، پہلے میں تمہیں روکتا تھا اب اس کی اجازت آ گئی ہے، جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے بندے کو آخرت یاد آ جاتی ہے. موت، آخرت کی یہ دیکھو چلتے پھرتے تھے دنیا کے اندر اور چلے گئے، اب قبر میں پڑے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے، لہٰذا آخرت کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے. یہ مقصد ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ 1 منٹ رہ گیا ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. ایک سوال ہے، انیبل پاور کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں لکھ جائے کہ میرے فلاں باڈی کے پارٹس کو ڈونیٹ کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی چیڑ پاڑ کی جا سکتی؟ جی جی، ظاہر ہے وہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے نا اس کے لیے یہ شرط ہے وہ کسی سے پیسے اس کے نہ طے ہوں. اچھا، یعنی ڈونیٹ کرنے کا مقصد ہی بیسکلی یہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت منع ہے. پہلے تو یہ. دوسرا یہ ہے وہ اس جو ڈونیٹ کر رہا ہے وہ کسی کے کام بھی آئے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی پورا پلان ہو یہ نہ ہو کہ جی یہ نکال لینا اور وہ نکال کے ضائع ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے.
اور دل کے علاوہ. اچھا دل کے علاوہ ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مفتیان کرام, بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کو. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, بہت کچھ سیکھنے کو. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. الحمدللہ ایز ویل ایز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ آپ سے بھی. ناظرین کرام جاتے جاتے آپ کو بتاتے یہ چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.